ऐसे लोग जिन्होंने जराइम की दुनिया में नाम कमाया, उनमें वीरप्पन नंबर 1 है। 10 साल की उम्र में ये शिकार करता था जानवर का। 17 साल की उम्र जब पहुंची, 7 साल गुजार के जंगल में, तो इसने इंसानों का शिकार शुरू कर दिया। जिस तरह से इसने 184 पुलिस वालों के सर काटे और फिर उनसे फुटबॉल भी खेला। 184 वो हैं जिनकी लाशें शनाख्त हुई। इसे जंगल का शैतान भी कहते थे। वीरप्पन ने ऐसा काम किया था जो पाकिस्तान में भी डराया। ये तो इतना वहशी था, इसने अपनी बेटी को भी मार दिया था। उसकी इतनी हौलनाक और भयानक तारीख है कि रूह इंसानी कांपती है। उस वजीर को ये 2002 में अगवा करता है। महज अगवा तक रखता तो और मामला था। 3 रियासतों की पुलिस, हजारों की फोर्स इसके ताक़ुब में रही। 338 गोलियां चलाई गई। इसने अपने आप को सरेंडर करने की भी कोशिश की थी और ये कहा था। इसे मारा इसलिए गया कि ये कहीं इंकशाफात ना कर दे। आज मैं आपको इंडिया के एक शैतान की कहानी सुनाऊंगा। वीरप्पन इस शैतान का नाम था, जिसको इंडियन पुलिस हमेशा पकड़ने में नाकाम रही। आखिर पुलिस ने वीरप्पन को कैसे गिरफ्तार किया? वीरप्पन ने 184 यानी 184 पुलिस वालों के सर क्यों काटे? और इंडियन कमांडोज की एक फोर्स ने कैसे वीरप्पन का इनकाउंटर किया? ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नईम मुस्तफा साहब आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। नईम साहब, अगर बात करें इंडिया के नंबर 1 क्रिमिनल की, आप किसको नंबर 1 कहेंगे इंडिया में? बट साहब, हमने भारत का ही नहीं, पाकिस्तान के भी जिन क्रिमिनल्स की हिस्ट्री अपने नाजरीन के सामने रखी है और उनके सारे हालात ज़िंदगी और उनका अमालनामा और उनकी जो खिदमात थी या जो हरकत थी, जो भी थी, वो जो हमने हर चीज़ की तफसीलात बताई हैं, और उसके बाद जब हमने इससे तकाबुली जायज़ा लिया है, आप तमाम क्रिमिनल्स की फहरिस्तें तैयार कर लें, तो ये जो वीरप्पन है ना, इसका नाम उनमें सरे फहरिस्त आएगा। सिर्फ इंडिया नहीं, मैं पाकिस्तान के क्रिमिनल्स भी कह रहा हूँ। जो बड़े पैमाने पे ऐसे लोग जिन्होंने जराइम की दुनिया में नाम कमाया, उनमें वीरप्पन नंबर 1 है। कारनामे क्या हैं इसके? कारनामे ऐसे ऐसे हैं कि जब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता था ना, तो उससे बाकायदा कानून नाफिज करने वाले इदारे, अफसरों से लेके और मातहत तक, एहलकार तक कांपते थे। बाकायदा रूहें कांपती थी उन अफसरों की जिन तक इसका नाम पहुंचता था। देखिए, एक लफ्ज़ है जंगल का बादशाह, शेर को कहते हैं, लेकिन ये ऐसा क्रिमिनल था जो अपने आप को जंगल का बादशाह कहलाता था। 20 साल तक भारत के 3 अजला की पुलिस बिलखुसूस और पूरे इंडिया की पुलिस बिलमूम इसके ताक़ुब में रही। इसको पकड़ने नहीं जाता था। जब एक दफ़ा पकड़ा गया, तभी स्लिप कर गया, फिसल के निकल गया। बड़े सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतनी बात समझें कि 20 साल तक इसने जराइम की दुनिया पे भी राज किया और इसकी राजधानी में जंगल शामिल थे। अच्छा। इस एतबार से ये मुनफरिद शख्स है कि जिसने जंगल पे भी हुक्मरानी की। जंगल की जो कहानियां बच्चों को आज माएँ, दादियाँ, बूढ़ी खवातीन सुनाती हैं ना, उनमें वीरप्पन की कहानी सर फहरिस्त है। अब भी टॉप ऑफ द लिस्ट भी। कैसा कि वो ये नहीं कहती कि जी ये वो क्रिमिनल था, वो इसे हीरो बना के पेश करती हैं बच्चों को कि उनमें जुर्रत और बहादुरी आए। ये जुर्रत और बहादुरी का सिंबल भी था। अब देखें, तमिलनाडु से इसका ताल्लुक था, जन्मभूमि है इसकी, केरला, कर्नाटक। ये ऐसी रियासतें हैं जहाँ के लोग इसको तस्लीम करते हैं, और बाज़ तो कहते थे कि ये जो है हमें अल्लाह की तरफ से कोई नाम है। वजह क्या थी? वजह उसकी ये थी, ये कहता था कि भले भी करता था गरीबों के, किसी गरीब को कत्ल नहीं करता था, नाहक कत्ल नहीं करता था। लेकिन एक बात जो 20 साल के इस क्रिमिनल, पूरा रिकॉर्ड इसका जो है, उसने साबित किया, उसको वर्दी से दुश्मनी थी, पुलिस की वर्दी। 70 की दहाई में ये पुलिस नंबर 1, नंबर 2 फॉरेस्ट गार्ड, जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो हिफाजत की खातिर गार्ड्स रखे जाते थे, वो यूनिफॉर्म पहनते थे। उनकी यूनिफॉर्म से इसको इतनी सख्त किस्म की मुखालफत और दुश्मनी थी कि सबसे ज़्यादा लोग, जो 184 इसका फिगर है, 184 अफराद को मारा, जिनमें से 70 से 75% यूनिफॉर्म फोर्स के लोग थे। अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह है कि फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस इनको मारता था। तीसरा, उस शख्स को छोड़ता ही नहीं था जो इसकी मुखबरी करता था। फॉरेस्ट गार्ड, चूंकि ये जंगल का बादशाह था, जंगल में हुक्मरानी थी इसकी, बादशाहत थी, तो जंगल के बादशाह के तौर पर जब इसको ये इल्म होता था कि ये शख्स इंतजामिया को, पुलिस को मेरी मुखबरी करेगा, या करता है या कर सकता है, तो न सिर्फ उसको कत्ल करता था, बल्कि उसको इबरत का निशान बनाता था, ताकि किसी दूसरे को जुर्रत ना हो। 100 अफराद पर मुश्तमिल, 100 से बल्कि ज़ायद हैं अफराद पर मुश्तमिल गैंग इसने बनाया, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो जंगल के अंदर रहते हुए की। क्रिमिनल बनता कैसे है ये? क्रिमिनल बना है ये, आप ये देखें कि 7 बहुत मामूली सा 7 साल का अरसा है, 10 साल की उम्र से 17 साल। 10 साल की उम्र में ये शिकार करता था जानवर का। अच्छा। 17 साल की उम्र जब पहुंची, 7 साल गुजार के जंगल में, तो इसने इंसानों का शिकार शुरू कर दिया। इसके बाप दादा क्या करते थे? इसके जो हिस्ट्री है, इसके आबाई देखें, ये 18 जनवरी 1952 को इसकी पैदाइश होती है, जो
कर्नाटक का इलाका है ना, वो इलाका गोपीनाथम, वो इलाका कर्नाटक का जहां चरवाहों की तादाद ज्यादा थी, जंगल के करीब का इलाका। जंगल का वो इलाका जहां आम शख्स जाते हुए डरता है, खौफ खाता है। दिन में तो जाना शायद मुमकिन हो जाए, लेकिन रात की तारीकी में जब अंधेरा छा जाता था, कोई शख्स वहां से गुजरता नहीं था, जाता नहीं था। ये वहां अपनी राजधानी बना के बैठा हुआ था। इसकी सल्तनत जो है ना, वो ऐसा इलाका था जहां दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं कह रहा, इंडिया की नहीं कह रहा, बरसगीर की नहीं कह रहा, पूरी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी चंदन, कुंदन, हीरे जवाहरात, सोना जो भट्टी से पिघल के जौहरी उसको बाहर निकाल लेता है, कुंदन बन जाता है। मतलब आला नस्ल का सोना, समझ लिया, तलाई जो चीजें होती, ये उसी वजन पे चंदन है। चंदन वो लकड़ी जो सबसे महंगी है। चंदन लकड़ी जिस गांव में थी, वहां इसके वालिद और चचा, ये अपने वालिद, देखिए ये बड़ी अहम बात है, खानदानी तौर पे पसमंदर में इसके ये लिखा है, तारीख में हमने रिसर्च की कि ये अपने वालिद से मुतासिर नहीं था, किससे था? अपने चचा से उसको रोल मॉडल समझता था, और इसका आइडियल भी वही था। वो भी गैंगस्टर था? गैंगस्टर था, बहुत खतरनाक किस्म का, जिसने इसकी परवरिश की। और जो ग्रोह 8-10 उसको मिले, उसके हलाकत के बाद, इंतकाल के बाद, जब उसकी मौत होती है चचा की, उसके बाद जो गैंग थे उनसे इसने रवाबित अपने बढ़ाए, और अपने चचा की जो सल्तनत थी उसका बादशाह बन गया ये। अब आप ये समझें एक छोटी सी मिसाल से बात, कि चंदन की लकड़ी जो है वो बहुत कीमती है। अच्छा, इसने भारत की कानून साजी में बड़ा रोल प्ले किया है, ये बड़े कम लोगों को पता होगा। वो कौन सा? 2 कवानीन ऐसे बने जो इसकी बदमाशी की खातिर बने। कौन कौन से? नंबर 1 कानून जो इसकी वजह से बना कि चंदन लकड़ी जो है उसको काटना, खरीदो फरोख्त करना, भारत में पाबंदी लग गई इसकी वजह से, पहली बात। दूसरी बात, ये शिकार करता था हाथियों का, उनके दांत निकालता था, आइवरी बिसारी। भारत में इसकी इन हरकत की बिना पे ये खोपड़ी में गोली खुद मारता था। हाथी को मारने के, जंगल का बादशाह था ना ये, तो हाथी को मारने के बाद ये दांत उसके जो है ना, उससे मुख्तलिफ अशिया बना के बैरून मुल्क दांत भी बेचता था, और अशिया भी उससे तैयार होती थी। तो भारतीय सरकार ने ये पाबंदी आयद कर दी कि कोई शख्स हाथी का शिकार करके उसके दांत जो है ना, उससे कोई आइटम नहीं बनाएगा। अच्छा, ये जो स्मगलिंग होती है, इस तरह के काम, ये तो सारे हुकूमती सरपरस्ती में होते हैं, इसको किसकी सपोर्ट थी? ये आला अफसरों की मावनत से करता था। किस तरह? जिस तरह इसके खिलाफ नेटवर्क सरकार ने बनाया था ना, इसके खिलाफ नेटवर्क बनाया था, इसने फॉरेस्ट के अफसरों और एहलकारों के खिलाफ अपना बनाया, कुछ को अपने साथ मिला के नेटवर्क बनाया। बहुत से ऐसे वाकयात ऐसे हैं जिनसे यह साबित हुआ, किताब तारीख में जो बाब तारीख है उसमें लिखा है कि जी ये साबित हुआ कि बहुत आला आला अफसर जो हैं वो इसके साथ मिल के इसे बात कहते हैं जी हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं, लेकिन इसकी मुखबरी का नेटवर्क उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा था। कुछ पुलिस वाले, कुछ फॉरेस्ट अफसर इसको मुखबरी करते थे, और कुछ इसकी मुखबरी करते थे, तो वाइस वर्सा, 2 तरफा था ना। लेकिन आप ये समझें कि एक बात जो हमने आखिर में कहनी है, मैं उलट कर रहा हूँ इसको, एंटी क्लॉक बात क्या है कि इसको जो इल्ज़ाम लगाना कि इसको पकड़ के मारा गया, 4 दिन 5 दिन हिरासत में रखा और मारा गया इसको, और डायरेक्ट पुलिस मुकाबला नहीं हुआ, वो कहते हैं कि इसने अपने आप को सरेंडर करने की भी कोशिश की थी, और ये कहा था कि जी मुझे छोड़ दो, तो मैं आपको, इसे मारा इसलिए गया इस खौफ के मारे कि ये कहीं इंकशाफात ना कर दे, बता ना दे कि मेरा फलां भी सरपंच था, वो फलां पुलिस वाला मुझे सपोर्ट करता रहा, फलां मुझे कांस्टेबल मुखबरी देता था, जंगल में फॉरेस्ट अफसर कौन कौन मेरा था, मैंने कौन सा लगवाया था, आए कहां से थे। इस खौफ से इसको मारा गया, जिससे यह साबित होता है कि इसकी मुखबरी का नेटवर्क अपनी जगह पे, इसके मुखालफिन का सरकार का अपनी जगह पे, लेकिन इसको जिन लोगों की सरपरस्ती हासिल थी वो बड़े बड़े लोग थे, और जिसने इसकी सरपरस्ती नहीं की उसको जिंदा नहीं बचने दिया। जिसने इसकी मुखबरी की, न सिर्फ ये कि उसको हौलनाक इबरतनाक शिकस्त से 2-4 किया, इसने उसको कत्ल किया, फिर एक जुल्म ये करता था कि ये सरबुरीदा लाश जो है ना, लाश को सरबुरीदा छोड़ता, सर अलग करता था, धड़ अलग करता था, फिर सर से ही फुटबॉल खेलता था। अच्छा, था बहुत खौफनाक किस्म का क्रिमिनल। अगर इसके पहले कत्ल की बात करें, वो इसने क्यों किया और किसका किया? पहला कत्ल इसने फॉरेस्ट गार्ड का किया था। पुलिस ने कई इसके खिलाफ ऑपरेशन किए हैं, बेतहाशा ऑपरेशन, आखिर तक कोई 40 साल ऑपरेशन होते रहे इसके खिलाफ, कामयाबी कभी नहीं हुई, एक दफा हुई थी, वो बेड़ा गर्क हो गया। एक इसने फॉरेस्ट गार्ड के बारे में इसको मुत्तले किया गया इसके नेटवर्क की जानिब से। उन्होंने कहा कि इस फॉरेस्ट गार्ड ने, ये जो अब हमला हुआ है लेटेस्ट पुलिस का, ये इस गार्ड की मुखबरी पे हुआ है। इसने उस पर इतना खौफनाक हमला किया, इतने दर्दनाक अंदाज से उसको मारा कि वो बाकायदा तारीख का हिस्सा है कि फॉरेस्ट गार्ड बावर्दी था, मार के जंगल में उसको घसीटा और जानवरों के आगे डाल दिया। ये फॉरेस्ट गार्ड को इसने इबरत का निशान बनाया, और ये कह के बनाया। अच्छा हाँ, एक बात इसकी बड़ी ज़बरदस्त, जो लोग इसको कहते हैं कि इसका वो क्रेडिट समझा जाए, वो ये है कि ये अलल ऐलान कत्ल करता था, छुप छुपा के नहीं करता था, बता के करता था कि मैं ये कर रहा हूं और मेरा मकसद इसको सजा देना है, इसको इबरत का निशान बनाना है। तो ये इसने जितने वाकयात किए, सिर्फ झांसे में एक मरतबा आया, जब ये मरता है 2004 में, एक दफ़ा पुलिस के झांसे में आया है,
وہ اس کے مخبر بہت کار خاص تھے اس کے, انہوں نے مخبری کی تھی, ہم ڈیٹیل میں جائیں گے اس کے. لیکن فی الحال یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اس نے کبھی کسی دھوکے بہکاوے میں آ کے کارروائی نہیں کی, نہ اپنے خلاف کارروائی ہونے دی, اور یہ جس کے خلاف کارروائی کرنے جاتا تھا اسے برملا کہتا تھا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے جو اس کو گولی چلانا سکھایا وہ بھی کسی فورسٹ گارڈ نے سکھائی. 10 سال کی عمر میں یہ شکار کرتا تھا ہاتھی کا. 17 سال کی عمر میں اس نے پہلا قتل کیا. فورسٹ سپروائزر تھا, گارڈ نہیں تھا, سپروائزر تھا وہ. اس سپروائزر کو اس نے مخبری کے شعبہ میں قتل کیا کہ اس نے میری مخبری کی ہے, اور ایک فورس جو ہے وہ وہاں آ گئی اس پہ حملہ کرنے کے لیے. اور وہ فورسٹ سپروائزر اس کے بہت قریب ترین تھا, جسے پولیس نے اپنا سرکاری ملازم تھا نا, اس کو اپنا مخبر بنایا تھا پولیس نے, اور حملہ کیا تھا. اس نے کہا تھا یہ فلاں جگہ پہ موجود ہے. اس کی مخبری کا جب اس کے نیٹ ورک نے کہا کہ اس نے مخبری کی, تو اس نے, وہ تو چلے گئے بھاگ گئے پولیس والے حملہ آور جو تھے, جو سرچ میں آئے تھے اس کی. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے اس گارڈ کو بڑے بہیمانہ انداز میں قتل کیا. لیکن وہ تھا اس کا استاد, اس نے بندوق چلانی سکھائی تھی. اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اس نے سب سے پہلے سرکاری بندوق چلائی تھی. اچھا, فورسٹ گارڈ کی بندوق چلائی, فورسٹ گارڈ کی بندوق سے سیکھا ہاتھی کا شکار کرنا, پھر اس سے انسان کا شکار شروع کیا اس نے. 10 سال کی عمر میں یہ ہاتھی مارتا تھا, جنگل کے جانور دوسرے مارتا تھا. اور پھر 17 سال کی عمر میں اس نے پہلا یہ فورسٹ سپروائزر قتل کیا. اس کی بندوق سے سیکھا, اسی سے سیکھا, اور اسی پہ تان لی, اور اس کے بعد اس کو جو ہے قتل کر کے سکون سے بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے کہا جی اب اگر حملہ آور کوئی ہوگا, ہم پہ حملہ کرے گا, گرفتاری کی خاطر تھی نا, پولیس کو گرفتار کرنے آتی تھی. تو اس نے اس جنگل کے راستے میں پورے کرناٹک کی مین سڑک سے جنگل تک جو ایک بیابان علاقہ تھا, وہاں بارودی سرنگیں بچھا دی. آپ اس کے نیٹ ورک کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ نیٹ ورک کتنا خوفناک ہوگا, جس نے ایک پیرالل سسٹم, سرنگیں تو فوج بچھاتی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکورٹی فورسز بچھاتی ہیں, اس نے پرائیویٹلی نجی طور پہ وہاں بارودی سرنگیں اور ایسا نیٹ ورک کو بچھایا کہ جب وہ آتے تھے اس کو گرفتار کرنے کے لیے تو وہ پھٹ جاتی تھی. اچھا, 93 میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ لینڈ مائنس کے اوپر سے جو 2 بسز گزری تو 22 پولیس والے شہید ہوئے. اس کے آپریشن کے لیے 3 ریاستوں کی پولیس, وہ ریاستیں پورے منظم ہو کے اس کے خلاف نبرد آزما ہو گئیں, اور انہوں نے کہا کہ خوفناک آپریشن کرنا ہے. بسوں پہ قافلہ, گاڑیوں پہ وہ 2 بسیں گزر رہی تھیں تو وہ اس کی مائنز پھٹ گئیں, اور مائنز پھٹنے سے 22 اہلکار موقع پہ مارے گئے. 22 اہلکار جاں بحق ہوئے. ان میں سے اس نے بدلہ لینے کی خاطر کیا کیا کہ یہ تو مارے گئے تھے, اس پہ جو حملہ آور تھے اس کے بعد اس کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لے گئی پولیس. یہ نہیں ہے 22 شہید ہونے کے بعد چھوڑنا تھا, 22 مارے گئے جو, تو ان کے بعد چھوڑنا تھوڑے تھے پولیس نے. قانون نافذ کرنے والے ادارے پھر آپریشن کرتے رہے, بار بار کرتے رہے. اس دوران اس کے 18 افراد پکڑے گئے, 18 بندے اس کے گرفتار ہوئے جن کو پولیس نے جعلی مقابلوں میں مارا تھا. 22 کے جواب میں پولیس نے 18 اس کے ساتھی مارے, اور اس نے کہا جی میں ان کا بدلہ بھی لوں گا. اور یہ گاہے بگاہے جب کوئی پولیس والا اس کے ہتھے چڑھتا, باوردی ہوتا, اس کو مار دیتا, اس کے سر اور دھڑ کو الگ کر کے سر سے فٹ بال کھیلتا, توہین آمیز تحریک آمیز. اچھا, ایک اور بات ہے کہ یہ پرنٹ میڈیا تھا اس وقت, برسب الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا. اخبارات کی 6 سرخیوں میں اس کا تذکرہ آتا تھا. 6 سرخیوں میں لکھا ہوتا تھا کہ ایک ایسا کرمنل ہے جو جنگل میں پہنچنے والے ہر شخص کو قابو کر لیتا ہے, بھلے وہ کسی فورس کا ہو. اب ویرپن نے جتنے پولیس والے مارے تھے ان سے میڈیا پرسن رپورٹر جو ہیں ان کو بھی یہ تجسس ہوتا تھا کہ یار اس کی انفارمیشن ملے. ادروائز بھی ہے کہ یہ بھی چاہتا تھا کہ میری پبلسٹی ہو تاکہ میں اچھا یہ تو قتل ہے نا, چوری ہے, اسمگلنگ ہے, یہ اپنی جگہ پہ. یہ اغوا بہت کرتا تھا, اور اغوا ایسے کرتا تھا کہ تاوان بھاری مانگتا تھا. 2 طرح کے اغوا اس نے کیے. بعض اوقات تاوان میں کروڑوں روپے مانگا, اور بعض اوقات تاوان میں ایک دفعہ 10 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا اپنے مطالبات کا. 10 جاتے تھے, 3 مان لیے حکومت نے. اب 6-7 ایسے جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, وہ خفیہ ہیں, لیکن 3 مطالبات سنے. اس نے کہا ہمارے فلاں 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 جو میرے بندے پکڑے چھوڑ دو, انہوں نے چھوڑ دی. کرناٹک پولیس چھوڑ دی. اس نے کہا جی کہ فلاں جو تقسیم تھی پانی کی وہ معاہدہ کینسل کرو, نیا معاہدہ کرو. نیا معاہدہ اس کی خواہش اور اس کی منشا کے مطابق ہوا, اس کے لوگوں کے لیے, اس کے لوگوں کے لیے پانی کا ثانی. تیسرا نمبر 3 یہ ہوا, اس نے کہا جی کہ میرے راستے میں کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی میری آمد و رفت میں, اور مجھے جانے کی کھلی چھٹی دی جائے اور مجھے آزاد کر دیا جائے, پہرے راستے میں اٹھائے جائیں. ناکے کہتے تھے, پہرے کہتے تھے, وہ پہرے اور ناکے اٹھا لیے گئے. اب بعض ایسے ہیں جو سیکریسی کو لیک کریں گے, اور وہ سیکریسی اخلاقی طور پہ بھی دوست نہیں لیک کرنا, اور قانونی طور پہ بھی وہ قابل دستاندازی پولیس جرم ہے. اس لیے میں 6-7 نہیں بتا رہا, لیکن ایک اشارتاً بات کہہ رہا ہوں. اشارتاً بات یہ ہے کہ 3 ریاستوں کی پولیس, ہزاروں کی فورس, درجنوں محکمے اس کے تعاقب میں رہے. کہتے ہیں اس نے اپنے 30 سالہ کریئر میں جو اس کا جرم کا کریئر ہے اس میں 184 پولیس والے مارے, 184. بٹ صاحب 184 وہ ہیں جو ریکارڈ پر ہیں, جن کی لاشیں شناخت ہوئیں, مختلف تاریخیں موجود ہیں اس کی مجرمانہ زندگی کی تاریخ میں. اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا. اچھا, اتنا زبردست فائرر تھا, نشانچی تھا, کہ یہ چلتے ہوئے ہاتھی پہ دور سے کافی دور کھڑا ہو کے فائر کرتا تھا. رائفل تھی اس کے بعد بہت بڑی, اس رائفل سے فائر کرتا تھا, اور جو اس کی سیدھی کھوپڑی میں لگتا تھا اچھا,
اور وہ ہاتھی بہت طاقتور جانور ہے. پھر وہ تڑپتا تھا اور پھر اس کو ہلاک کرتا تھا. یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں. بٹ صاحب یہ ہاتھی کیسے جنگل سے اس کے پاس آتے تھے, یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. اس نے, میں نے آپ کو اشارہ بتایا کیا کہ جی پانی کی تقسیم کا ایک معاہدہ تھا. اس نے جنگل میں جہاں اس کا مسکن تھا, اس مسکن میں ایک تالاب بنوایا. اس کی فورس بڑے کام کرتی تھی, نیٹ ورک اس کا. اس نے ایک تالاب بنوایا, اس میں پانی رکھا, اور ہاتھی پانی پینے آتے تھے. ہاتھی کو بھی دھوکے سے بلاتا تھا یہ, فائر کرنے کے لیے, نشانہ بنانے کے لیے. ہاتھی پانی پینے آتے تھے, تب ان پہ گولی مارتا تھا دور کھڑے ہو کے. ہاتھی بہت جلدی بدک بھی جاتا ہے اور بھاگ بھی جاتا ہے, جان بچانے کے لیے سارا بھاگتا ہے. ہر زیرو جو ہے بھاگ جاتا ہے نا, بھلے وہ جانور ہے انسان ہے. تو یہ کھوپڑی میں نشانہ مارتا تھا. ایک تو اس کی کوالٹی, دوسری ایک اور کوالٹی, بٹ سب جنگل میں اس نے ساری عمر گزاری تھی. یہ جانوروں کی بولی جانتا تھا. اچھا, جانوروں کی بولی سمجھتا تھا, جانتا تھا, اور جانوروں کو ان کی زبان میں اپنے پاس بلا لیتا تھا. اچھا, جانوروں پر تو ظلم کرتا تھا نا, ہاتھی کو مارتا تھا. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے, اس کی مجرمانہ تاریخ میں, کہ اس کی بعض جانوروں سے دوستی بھی تھی. کون کون سے؟ اب ایک جملہ میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ جنگل کا بادشاہ تھا, تو شیر صرف کھاتا ہی تھا ہر جانور کو, پیار بھی تو کرتا تھا نا, اپنے پاس بھی تو بلاتا تھا نا. تو یہ کئی بار یہ بات, اچھا 5-6 جو ہے نا کیمرہ مین, فوٹوگرافر, مطلب اسٹل فوٹوگرافی, اسٹل فوٹوگرافر ایک دفعہ آئے وہاں جنگل میں اس کے شوٹ کرنے. اس کو پکڑ لیا, بٹھا لیا, 8-9 روز اس کو باندھے رکھا. ان کو کھانا پینا دیتا تھا لیکن باندھے رکھا. انہوں نے اس کی زندگی پہ جو فلم بنائی, اور اسی فلم بنانے کی وجہ سے چھوٹے, وہ رہا بھی اسی وجہ سے ہوئے. انہوں نے کہا میری ڈاکومنٹری بناؤ, میرا یہ کرو, بلا جو بھی تھا, تصویریں بناؤ, میری شوق تھا اس کو پبلسٹی کا. تو ان کو اسی بنا پہ چھوڑا گیا تھا. انہوں نے آ کے جو کہانیاں بتائی ہیں نا ان جرنلسٹوں نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں سے پیار کی, محبت کی زبان ان کی بولی بولتا تھا. ویسے یہ کہانیاں لگتی ہیں, یہ کہانیاں لگتی ہیں, لیکن یہ اس کی کرمنل ہسٹری کا ایک باب ہے. اور کیسے ہے وہ؟ ایسے ہے کہ یہ کچھ کہانیاں خود بتاتا تھا تاکہ شہ سرخیوں میں, اخبارات کی, رسالوں میں, کتابوں میں بڑی کہانی ہے اس کی. پھر اس نے ایک کام یہ کیا کہ جو انٹرویو دیے نا, اسے 3 انٹرویو دیے اس لائف میں, 3 بڑے انٹرویو. ایک پہ فلم بن گئی بعد میں, مرنے کے بعد بنی. اس سے پہلے 2 انٹرویو اخبارات کی زینت بنے. اس میں کئی بار اس نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ مجھے جنگل میں کوئی چیٹ نہیں کر سکتا, وہ بھلے انسان ہے یا جانور ہے. اچھا, اسے جنگل کا شیطان بھی کہتے تھے. اسے شیطان اس لیے کہا گیا کہ جنگل میں بیٹھ کے یہ جانوروں کا شکار کرتا تھا, بالخصوص ہاتھی کا. شیطان اس لیے بھی کہا گیا کہ چندن کی لکڑی کی درخت کو کاٹنا کی ممانعت, فروخت پہ, خرید پہ ممانعت, چیزیں بنا کے بیچنا ممانعت, سمگلنگ ممانعت تو ہے ہی ہے, پھر ہاتھی کے دانت کی ممانعت. ہر وہ کام جو قانون کی نظر میں ممنوع ہے, ممنوع بورگال, اسلحہ نہیں استعمال کر سکتے آپ, لائسنس ایشو نہیں ہوتا, جو بھی ہے, تو جو چیز ممنوع قرار دی جائے یہ اس کو اپنے اوپر حلال کر لیتا تھا. ویسے اسے جنگل کا شیطان کہنا بنتا بھی تھا, جس طرح سے اس نے 184 پولیس والوں کے سر کاٹے اور پھر ان سے فٹ بال بھی کھیلا. پر صاحب یہ فٹ بال کھیلنے والا جو ہے نا معاملہ, یہ ایک توہین کا عنصر ہے کہ آپ کے اندر انتقام کی وہ آگ سلگ رہی ہے کہ آپ ایک شخص کو قتل کرتے ہیں, اس کی جان لیتے ہیں, بعد میں اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے سر کو ٹھوکریں مارتے ہیں. یہ فٹ بال کھیلنا نہیں ہے, یہ اصل میں توہین اور تضحیک کی بدترین مثال ہے کہ جو آپ ٹھوکر مار کے اس کو کہتے ہیں جان چھڑائی ہے میں نے تجھے. یہ میسج ہے. کراچی کا واقعہ, عزیر بلوچ والے پروگرام میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ عزیر بلوچ کی عادت تھی کہ اپنے دشمن کو, اپنے مخالف کو قتل کرتا, اور بعد میں جو ہے وہ ٹھوکریں مار کے اس کے سر کو پہلے تن سے جدا کرتے, دھڑ الگ سر الگ, اور پھر ٹھوکریں مارتے تھے, فٹ بال بناتے تھے. ویرپن نے ایسا کام کیا تھا جو پاکستان میں بھی درایا. عزیر بلوچ نے اسی کی تقلید کی تھی اور اسی کو مثال کے طور پہ اپنے ساتھ ملایا اس بات کو, اور اپنے مخالفین کے سروں کو فٹ بال کے طور پہ استعمال کرتا رہا. اچھا, یہ تو اتنا وحشی تھا, اس نے اپنی بیٹی کو بھی مار دیا تھا. بٹ صاحب اس کی جو شادی ہے نا وہ موتو لکشمی نامی ایک خاتون سے ہوئی, 1991 میں ہوئی شادی. 91 میں شادی ہوئی. یہ خاتون جو تھی اس کے بطن سے 3 بچیوں نے جنم لیا. اس کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی, یہ 3 بیٹیاں اس کی. ایک بار ایک پولیس ٹاسک فورس تھی, پولیس کی ایک فورس نے, پولیس فورس نے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا. جو اس کی تیسری بیٹی تھی نا, اس کی پیدائش ہوئی ابھی نومولود, بچی گھر میں ہے, تو پولیس والے آئے اس کی گرفتاری کے لیے, تو بچی رو پڑی, چیخو پکار سے, بچی چھوٹی نومولود بچی, وہ رو رہی تھی. تو یہ اتنا کرول تھا, خونخوار تھا, اس نے اپنی معصوم نومولود بچی کا گلا دبا کے اس کو مار ڈالا. اچھا, اس کے دل و دماغ پہ, ذہن پہ قتل اور خون ہر وقت سوار رہتا تھا. میں نے جملہ کہا تھا شروع میں کہ خونخوار بھی تھا اور سیڈس بھی تھا. سیڈس کہتے ہیں کسی کو مار کر خوشی محسوس کرنے والا, وہ سیڈس پلیئر لے رہا ہے نا. یہ سیڈس اس حد تک تھا کہ اس نے اپنی بچی کو مارا کہ میں حالات کا جائزہ لے لوں, پولیس کیوں آئی ہے, کون آئی ہے, کیسے آئی ہے. یہ موتو لکشمی جو ہے نا, اس کی آنکھوں کے سامنے
اس کی بیٹی کو چھینا اس کی گود سے اور چھین کے اس کا گلا دبایا اور موت کے گھاٹ اتار دیا. اس قدر خونخواری میں اس نے یہ کام کیا. دشمن کو تو ان کو مارتا تھا, سگی اولاد کو مار دیا ماں کی آنکھوں کے سامنے, تڑپ تڑپ کے جان دی اس بچی نے, نومولود بچی بیچاری. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 9 اپریل 1993 کا ایک واقعہ جو آپ نے تذکرہ برسبیل تذکرہ کیا کہ اسے پکڑنے کے لیے بسیں آئیں 2, اس نے مائنز بجھائی ہوئی تھی. وہ مائنز جو ہیں وہ پھٹی اور 22 بندے چلے گئے. پولیس نے اس کے جواب میں اس کے بندوں کو گرفتار کیا جنگل کے اندر سے, گاؤں سے. اچھا, گاؤں میں بہت آپریشن ہوتے تھے اس کے, جو اس کا گاؤں تھا جہاں پیدا ہوا تھا, اس میں پولیس نے کئی بار آپریشن کیا اور 2 کام وہاں کرتے تھے. کیا پولیس نے جب بھی آپریشن کیا اس کو گرفتار کرنے کے لیے تو لوگ تو اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے تھے, تو ان کو پولیس پکڑ لیتی, گرفتار کر لیتی تھی, تھانے لے جاتی تھی, وہاں جا کے مار پیٹ کرتی تھی. کئی لوگوں کو سزائیں بھی دیں اعانت جرم میں کہ ابیٹمنٹ کی ہے, اس کو اشتہاری ہے, فلاں پنا دی ہے. کئی دفعہ اشتہار نکلے اس کے, بے تحاشا بار جو ہے نا اشتہاری قرار پایا, گرفتار نہیں ہوا. تو جن اس کے گاؤں کے لوگوں پر پولیس نے عرصہ حیات تنگ رکھا, کئی دفعہ مار پیٹ کی, گھسیٹتے ہوئے لے گئے, تھانوں کی عدالت میں رکھا, جیلوں میں بھیجا. اچھا, یہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ویسے بھی رابن ہوڈ تھا, ان کی مدد کرتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ رابن ہوڈ تھا. میں نے بہت سے کرمنل جو ہم نے ذکر کیا, جن کے ہم نے پروگرام کیے, شوز کیے اپنے, ان شوز میں ہم نے بتایا کہ کئی رابن ہوڈ بن کے سامنے آئے تھے, یہ بھی تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پولیس والے جو متاثرین ہوتے ہیں, جن کو مارتا تھا, ان کی اگریوڈ متاثرہ فیملی جو ہے, ان کو تو انعام و اکرام دیتے تھے, جو اس کو پکڑنے کے لیے جاتا تھا ان کو بھی دیتے تھے انعام و اکرام. لیکن نوکری ملازمتیں دیتے تھے متاثرہ خاندانوں کو بھی, جو اس کی مخبری کرے اسے انعامات سے لاد دیتے تھے, کئی بار انعامات دیے. یہ دوسرے لوگوں کی بھی بھلائی کرتا تھا. اپنی ایک بہن کو ایک ڈسپینسری ملازم کروا دیا. کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتی. وجہ کیا تھی؟ اسے یہ کہا گیا کہ اس کی ملازمت پہ اس کو ہراس کیا جاتا ہے. اچھا. اور ہراس کرنے کا ذمہ دار ہے سری نواز نامی ایک سرکاری ملازم. اچھا. انہوں نے کہا سری نواز جو ہے نا, اس نے میری بہن کو خودکشی پہ مجبور کیا. سری نواز کے خلاف یہ اعلان جنگ کر دیتا ہے, یہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس کو کتنے ہی لوگ تھے, کتنے ہی لوگ جن کی موجودگی میں اغوا کیا, اغوا کر کے اس کو قتل کیا, اور سری نواز سے اپنی بہن کی خودکشی کا بدلہ لیا اتنے توہین آمیز طریقے سے کہ اس کا سر بھی جو ہے تن سے جدا کر کے فٹ بال کھیلا اس سے. اور یہ ایک واقعات نہیں ہے, یہ سری نواز کا واقعہ تو ایسا ہے جو اس نے بہن کی خاطر کیا. مخبریوں کے جو مخبر تھے اس کے خلاف, ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتا تھا. اب بٹ صاحب جولائی 91 میں نا, ارجن اس کا چھوٹا بھائی تھا, اس کو کسی طریقے سے اپروچ کر لیا گیا. کس نے کیا؟ سرکاری ایجنسیوں نے, اداروں نے اپروچ کیا اور اس سے کہا کہ جناب ہمیں فلاں کام کروانا ہے, پبلک کا جھانسا دے کے ہم عوامی نمائندے ہیں, فلاں کام کروانا چاہتے ہیں. اس کے دھوکے سے اس کو بلایا. یہ کرتا کیا تھا, جب ایک ریاست کی پولیس قانون نافذ کرنے ادارے اس کے پیچھے چلتے تھے تو یہ چپ کر کے نقل مکانی کر کے دوسرے علاقے کے جاتا جنگل میں ہی تھا, کسی بستی میں نہیں رہتا تھا, دوسرے جنگل کے علاقے میں چلا جاتا تھا, دوسری ریاست کے, تاکہ وہاں کی ریاست وہاں تک پہنچنے میں وقت لگائے گی. اس کے دوستوں نے کوشش کی کہ اس کو بچائیں. اس کے مخالفین جو جنگل میں اس کے پیرلر نظام حکومت ریاست چلا رہے تھے, انہوں نے کوشش کی اس کو پھنسا دیا جائے. اس کی مخبری وہ مخالف کرتے تھے, لیکن آہستہ 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 91 سے 94 تک اس نے اپنے اس جنگل میں جہاں کی بادشاہت تھی اس کی, اس جنگل کے تمام گروپوں کو ختم کر دیا, چن چن کے مارا, ان کے خلاف اتنی بھیانک کاروائیاں کی, وہ سارے کے سارے اس کے دشمن ختم ہو گئے. اور اب یہ تنہا بالکل سولو فلائٹ کے طور پہ یہ پرواز کرتا رہا, اور اسے کسی پولیس والے نے ٹچ نہیں کیا. 4-5 سال کا عرصہ تو ایسا تھا کہ جو پولیس والے انکار کرتے رہے کہ ہم اس کے جو ہے نا خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے. 92 میں اس کا ایک ساتھی تھا گرونا, مشہور شخص تھا, بدماش تھا, اس کو مار دیا پولیس نے. پتہ یہ لگا کہ مخبری ہوئی تھی کہ ساتھی ہے اس کو گرونا کو مار دیا. اس نے کیا کام کیا, اس نے بدلہ لینے کے لیے پولیس سے رامپورہ پولیس اسٹیشن, رامپورہ تھانہ اس ریاست کا سب سے بڑا تھانہ ہے, اس پہ بھرپور حملہ کر دیا, سارا اسلحہ لوٹ لیا. پورے تھانے کا سرکاری مالخانہ جس میں بارود اسلحہ رکھا جاتا ہے, سرکاری مالخانہ لوٹ لیا. پولیس کی وردیاں چوری کر لی, اٹھا لی. رامپورہ تھانہ سارا خالی کر کے اس کی پوری ٹیم بڑی آسانی سے باہر آئی اور پھر جنگل میں آ گئی. اپنے ساتھیوں کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو پروٹیکشن دیتا تھا اور ہر حد تک جاتا تھا ان کے تحفظ میں. ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اس سے گرفتاری میں زندہ مردہ, اس سے گرفتاری میں ناکامی پر, اسے پکڑنے میں ناکام ہو گئی پولیس, تو 3 ریاستوں کی پولیس نے سر جوڑ لیے. اچھا. اور کہا جی اس کو پکڑنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے. تو انہوں نے ایک STF
میں نے آپ کا قانون سازی بھی کرتا تھا, قانون بدلوا بھی دیتا تھا. ایک نئی فورس بھی اس کی وجہ سے بنی, اسپیشل ٹاسک فورس, STF اس کو کہتے تھے, اسپیشل ٹاسک فورس. یہ اپنی لائف میں صرف ایک بار گرفتار ہوا ہے, اس گرفتاری کی کیا کہانی ہے, بچا کیسے اس سے؟ اس کی گرفتاری ہوئی مخبری پہ ہوئی تھی. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہاں کے ایک فارسٹ والے جو ہے نا ملازمین, وہ گرفتاری کے لیے اس کی مخبری کرتے رہتے تھے. اس کی مخبری ہوئی کہ یہ جنگل میں ہی موجود ہے اور تنہا ہے. وہ جنگل میں آئی فورس, پولیس فورس, وہ اس نے پکڑ لیا اس کو, پکڑ کے اس کو فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں لے گئے. جنگل کے اندر ہی ریسٹ ہاؤس, وہیں بیٹھا تھا. اس کی خاطر توازو بھی کی انہوں نے, سنا اچھی طرح. پھر اس کے بعد جو ہے پوچھا, ساری تفتیش ہوتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا. اس نے اچانک ان سے کہا کہ یار میرے سر میں بہت درد ہے, تو مجھے سر مالش کروائیں, تیل دیں. وہ تیل کی شیشی لے. انہوں نے کہا کہ جنگل کا بادشاہ تو ہے ہی ہے, اس کے سر میں تیل جھنسا اچھی طرح. تیل جھنسنے کے بعد اس سے کہا جی اور کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے کوئی نہیں, میں چائے پانی شانی پیتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں. اس کو بٹھا دیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے سر میں تیل لگایا, فوری بعد اپنی کلائیوں پہ تیل لگا لیا, دونوں کلائیوں پہ, دونوں مت کڑی تھی. اچھا, مقصد کیا تھا؟ بھاگنا جائے نا. اس نے ہاتھ لگایا کہ پولیس نے تو دونوں مت کڑی لگائی تھی, بھاگنا جائے. اس نے ہاتھ اپنے نرم کیے, ان کو تیل لگا کے لوبریکینٹ ہو گیا نا, وہ لوبریکیشن کے بعد ہتھکڑی دونوں باہر نکالی اور یہ بھاگ گیا. اچھا, وہاں سے پولیس کو جل دے کے فرار ہوا اور 2004 تک یہ قابو نہیں آیا. پھر کسی کے پولیس والے ہمیشہ آتے, ناکام ہوتے. ایک دفعہ پولیس نے اس کی بیوی کو پکڑ لیا, لکشمی کو. اچھا, اس کے ہوتے ہوئے یا اس کے مرنے کے بعد؟ نہیں, اس کی زندگی میں گرفتار. اچھا, اس کی زندگی میں گرفتار کیا. پھر اس نے مطالبات جو پیش کیے ان میں اپنی بیوی کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل تھا, اور یہ کہا کہ میری بیوی کو رہا کیا جائے, اور رہا بھی کرنا پڑا. بیوی قصور دیکھیں, بیوی پہ تو آپ یہ الزام دے رہے ہیں نا کہ وہ پناہ دی اس نے اشتہاری کو. بھائی وہ تو گھر ہی آئے گا نا اپنا اشتہاری, تو وہ کیا پناہ دے رہی, تو اپنے گھر آ رہا ہے. اگر تو اس کا گھر کوئی اور ہوتا تو وہاں پناہ دیتی, تو چلے 216 تعزیرات پاکستان جس طرح ہوتی ہے, ضابطۂ فوجداری جو بھی ہے اس کے تحت سزا ہوتی. لیکن وہ خاتون تو خاتون خانہ تھی, تو اسی کے پاس نے وہاں آنا تھا. اچھا, پولیس تو اسے پکڑنے میں ناکام رہتی تھی, ایک اسپیشل ٹاسک فورس بھی بنی اس کے لیے. 3 اضلاع. بٹ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک ریاست کی پولیس ناکام ہو گئی, ایک ریاست کی, تو پھر تامل ناڈو, کیرالا اور کرناٹک ان کی مشترکہ فورس تھی. یہ بھی ایک نیا نام, نئی فورس جنم لی اس کی وجہ سے, اور وہ اس کا نام تھا, اور وہ آج تک ہے. ان کو جنگل کی تربیت دی گئی کہ وہ دیکھیں انجان شخص جس کو جنگل کا پتہ نہیں, راستہ کہاں سے انٹر ہوتا ہے, کہاں سے نکلتا ہے. اور اس کے لیے تو جنگل اس کا گھر تھا. جنگل اس کا گھر تھا, ان کے لیے اجنبی جگہ تھی. تو ان کو جنگل کی جو ہے نا وہ دی گئی کہ ٹریننگ, ان کو تربیت ہونی چاہیے کہ جنگل میں کیسے جانور بھی تو حملہ آور ہو سکتا ہے, اس کی فائرنگ بھی کھل سکتی ہے, اس کے ساتھی بھی آ سکتے ہیں. ان کو وہاں کے برتاؤ کی ٹریننگ دی گئی, اور ٹریننگ ایسی تھی بٹ صاحب, اب آپ یہ دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے. یہ تو بولی بھی جانتا تھا ان کی جانوروں کی, اور جو فورس جائے گی وہ کیا کرے گی. تو انہوں نے 3 اضلاع نے مل کے ایک ایسی فورس تشکیل دی جن کے لوگ جس طرح کی اس کی زندگی سے اس سے ہم آہنگ بھی تھے, اسی طرح کے تربیت یافتہ بھی تھے, اور وہ اس طرح کے چھلاوا کہتے تھے نا اس کو, شیطان کہتے تھے, چھلاوا کہتے تھے, جنگل کا بادشاہ جو بھی اس کے نام تھے, اس چھلاوے کو قابو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی. انہوں نے اس کو وہاں بھجوایا. جیل لیتا وہاں کی تامل ناڈو کی سی ایم, اس سی ایم کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. اس دوران یہ ڈاکٹر راج کمار جو وہاں کی لوکل شوبز انڈسٹری کا پورا بھرپور قسم کی شخصیت کا مالک تھا, فلم اسٹار تھا, فلم اسٹار, اس کو یہ قابو کرتی, اس کو پکڑتا ہے اغوا کی نیت سے, اور رہائی کے عوض کتنے پیسے مانگتا ہے؟ کہتے ہیں 50 کروڑ روپے دیا تھا. 50 کروڑ رہائی کے عوض دیا, لیکن یہ سرکار انکار کرتی رہی. لیکن شواہد مل گئے کہ باقاعدہ رقم کے عوض, آپ کو پتا 3.5 ماہ تقریباً, 3.5 ماہ, کتنے 100 کتنے دن بنتے ہیں, 108 دن تقریباً, 3.5 ماہ وہ اس کی حراست میں رہا. مغوی کے طور پہ اس نے زندگی گزاری. اس نے بھی اپنی کہانی آگے بیان کی, وہ بھی اس کی پوری لائف ہسٹری ہے, وہ جو فلم میں بھی اس کے شامل ہے. بٹ صاحب اس شخص کے ڈاکٹر کمار کے اغوا کے بعد ایک وزیر ان کا وہاں کا لوکل نگپا, اس وزیر کو یہ 2002 میں اغوا کرتا ہے, جس کے بعد وہ تینوں ریاستوں کی حکمرانی جو ہے نا وہ لرز جاتی ہے. اور یہ اتنا خوفناک قسم کا اغوا تھا جس کو محض اغوا تک رکھتا تو اور معاملہ تھا, لیکن اس کو قتل کیا انہوں نے. اچھا, اس کو قتل ایسا کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنا ہمارے خلاف کارروائی کا ذمہ دار ہے وہ یہ شخص ہے, اس نے اپنی ریاست میں ہمارے خلاف کارروائیاں کی ہیں, اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے. اچھا, اس سے اس نے بدلہ لینا تھا یا ڈیمانڈز کرنی تھی حکومت سے؟ ڈیمانڈز بھی کی, لیکن ڈیمانڈز کو سیریس نہیں لیا حکومت نے. ڈیمانڈز کی, اگر ہم دیکھیں ایک فلم اسٹار کو چھڑوانے کے لیے حکومت جو ہے 50 کروڑ دے رہی ہے, تو اپنے وزیر کے لیے نہیں دیے. یہ یقین نہیں تھا ان کو کہ یہ ایسا کر سکتا ہے. ان کو یقین, دیکھیں ریاست کو اگر پتا ہو کہ ہمارا وزیر مارا جائے گا تو ہر اینڈ تک جائیں. وہ اس ٹائم پہ نیگوشیٹ کر رہے ہوں گے. دیکھیں یہ نیگوشیٹ تو کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن اس نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا اس وزیر کو جو ٹاسک فورس کا آپریشن تھا اس کا. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ جو تھی, اس خاتون وزیر اعلیٰ, اس جیل لیتا, اس نے اس کو ذمہ داری دی تھی اس وزیر کو
اس نے ہمیں چیلنج کیا. اصل میں اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ٹاسک فورس کی آپریشن کا اس کو. دوسرا یہ تھا کہ یہ بڑے شخص کو اغوا کر کے مار کے قتل کر کے شہ سرخیوں کی زینت بنتا تھا پرنٹ میڈیا کے. اچھا. انہوں نے کہا جی کہ میرا نام بن جائے گا, اور بن بھی گیا, کہ جی میں نے یہ جو وزیر ہے اس کو مارا ہے. نہ گپا, اس نے وہاں کے اپنی ریاست کے وزیر کو قتل کرنا کچھ سوکھا کام تھا. پولیس اسی بات میں تھی, حکومت اس نیگوسیشن میں تھی کہ اچانک اس کو لاش ملتی ہے اس وزیر صاحب کی. اور اس کے بعد پھر ویرپن کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوتا ہے. اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا. ڈاؤن فال یہ تھا کہ حکومت ایک نہیں 3 ریاستوں کی وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی, اور اس نے کہا کہ اب اس کا کوئی علاج کرنا ہے. اگر اب علاج نہ کیا تو ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا پائیں گے, اور اس طرح کے کئی اور گروہ جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں گے, ہر شخص سر اٹھا لے گا. اچھا 20 سال تو یہ پکڑا نہیں گیا, پھر کیا ایسا فورس کرتی ہے کہ اسے پکڑ لیتی ہے؟ اور پکڑنا تھا یا مارنا تھا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کئی بار کئی شوز میں یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے ہارڈنڈ کرمنل کا جو عبرتناک انجام ہوتا ہے نا, وہ سبق آموز ہے. اچھا. وہ ہر کرمنل کے لیے ایک سبق ہے, لیسن ہے. جب مشترکہ ٹاسک فورس بنتی ہے جس کا نام STF اسپیشل ٹاسک فورس رکھا جاتا ہے, وجے کمار کو اس کی سربراہی سونپی جاتی ہے. وجے کمار جو ہے اسے یہ ملکہ حاصل تھا کہ اس کا حملہ ناکام نہیں ہوتا, جو ٹارگٹ ٹاسک اسے دیا جاتا ہے وہ ادھورا نہیں چھوڑتا, اور وہ جو ٹیم ٹیم کی سلیکشن کا اختیار بھی اس کو تھا کہ وہ اپنی ٹیم خود بنا لے. وجے کمار جو ہے وہ جاتا ہے اس کے آپریشن کے لیے. ساری فورس جس میں نے بتایا کہ نمبر 1, 2 اور 3 ان سب کو جو ہے نا وہ یہ ٹاسک مل جاتا ہے کہ تم نے اسے پکڑنا ہے, بھلے زندہ یا مردہ. شوٹ ایٹ سائٹ. دنیا میں 2 بڑے ایونٹ ہوئے ہیں جن کی ہیڈ منی زیادہ رکھی گئی ہے. ایک انڈیا سے بیرون ملک فرار ہو گیا, اور دوسرا یہ تھا ویرپن جو ہے, یہ دوسری مثال تھی. بھارتی سرکار نے اس کے سر کی قیمت رکھ دی. سر کی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے قریب جا کے پکڑنا مشکل ہوگا ان کے لیے. گولی مار کے مردہ لے آئیں گے تب بھی پیسے مل جائیں گے. اچھا, وہ بھی کہتے ہیں 50 کروڑ تھی. 50 کروڑ روپیہ اس دور میں آپ اندازہ لگائیں, ارلی 2000 میں اس کی یہ اماؤنٹ بڑی اماؤنٹ تھی. وہ کہتا ہے جی اس کی ویڈیوز لے آؤ. وجے کمار نامور تفتیشی تھا, وہ کہتا ہے اس کی ویڈیو لے آؤ ساری. وہ ویڈیو دیکھتا ہے, اس کی ویڈیو دیکھ لو, سارے افسر بیٹھ جاتے ہیں, پوری ٹاسک فورس ویڈیو دیکھتی ہے. اچھا, وزیر بھی ایک شامل تھا, کیبنٹ کا ممبر, وہ بھی دیکھ رہا تھا, فلم دیکھ رہے تھے. اچانک ایک وہ چونک جاتا ہے وجے کمار. وجے کمار تفتیشی افسر ہے اور نامور ہے, وہ کہتا ہے یہ سین ریپیٹ کرو. وہ ریپیٹ کرتے ہیں سین, تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے. کتاب, اچھا اس پہ کتابیں لکھی گئی نا, اس کے چیپٹر کتابوں میں شامل ہوئے ویرپن کے. وہ خود بھی کتاب بین تھا, شوقین تھا, ریڈنگ ہیبٹس تھی اس کی. وہ کتاب پڑھتے پڑھتے اچانک غور سے جب دیکھتا ہے نا, ایسے دیکھتا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کی نظر کمزور ہے. وہ جب کہتا ہے کہ اس کو ریپیٹ کرو, وہ ریپیٹ کرتے ہیں. وہ جب عجیب سا صورتحال نا, اس پہ اس کو کہتا ہے فوکس کر لو. وہ فوکس کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں سارے, تو پتہ لگتا ہے جی کہ وہ غور سے دیکھ رہا ہے جیسے اس کو دکھائی نہیں دے رہا. اس نے کہا بس یہ پوائنٹ ہے. اس کو وہ اپنے تفتیش کا فوکس پوائنٹ قرار دیتے ہیں. 3-4 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا. اب یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3-4 بار ریپیٹ ہوا. 3-4 بار ریپیٹ ہوا, اور ریپیٹ ہونے کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ تو پتہ لگ گیا کہ اس کی بینائی کمزور ہے, یہ غور سے نہیں پڑھ پا رہا. اب وہ اپنے مخبری کا نیٹ ورک بڑھاتے ہیں ٹاسک فورس والے, اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ پیدا کرو جو ہمیں یہ بتائے اس کے بارے میں, اس کی فزیک کیسی ہے. اچھا ایک بات سوری میں بھول گیا اپنے ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے. یہ خطرناک, خوفناک ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے اتنی بڑی مونچھیں رکھتا تھا کہ اس کے چہرے سے بڑی مونچھیں تھی, اور یہ مونچھوں کو تاؤ آنکھوں کے قریب لا کے دیتا تھا. بڑا پتلا دبلا سلیم سمارٹ تھا, چاقو چوبند تھا, جنگل کی اس میں وہ تھی, وہ موٹاپا تھا ہی نہیں. تو یہ اس کی مونچھیں اتنی بڑی تھی کہ اس مونچھوں بڑی کو تاؤ آنکھوں کے قریب لا کے دیتا تھا, پھر چھوڑتا تھا. تو وہ چہرہ عجیب سا, مطلب اس کے چہرے کو اس کی مونچھوں نے ڈھانپ رکھا تھا, بس یہ سمجھ لیں. اور دہشت تھی اس کی, دہشت, وہ مونچھیں ہی دہشت کی علامت تھی. اور میں نے جو آپ کو بتایا, وہ جو 5-6 کیمرہ مین پکڑے تھے, فوٹوگرافرز جرنلسٹ, انہوں نے اس کی زیادہ تصویریں, اس کی ایکشن تصویریں بنائی ہیں جو مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ہیں. زیادہ تر یہی ہیں, ہم نے دیکھی. اب وہ تاریخ کا ایسا ہے. بٹ صاحب اس نے کیا کیا, وجے کمار نے, اس نے ان سے کہا جی کہ وہاں کا لوکل کوئی مخبر پیدا کرو. مخبر پیدا کر لیا, 2 مخبر ہو گئے, قریب ترین مخبر. انہوں نے کہا کہ اس کی آنکھ میں موتیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا اوکے. فورس نے وجے کمار کی سربراہی میں یہ متعین کر لیا راستہ کہ ہماری تفتیش کا اینگل یہ ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ اس کو اس بات پہ مجبور کرواؤ مخبروں کے ذریعے, کسی طریقے سے اس کو مجبور کرواؤ کہ یہ علاج کے لیے جنگل سے باہر ہاسپٹل میں آئے. اچھا, کیونکہ جنگل میں تو ویسے ہی لینڈ مائن سے, جنگل میں تو نہ علاج ممکن تھا, اور وہاں کیسے, وہاں تو آپریشن بھی نہیں کر جاتی تھی پولیس. تو انہوں نے اس کے اقربا میں سے بہت قریب تھے 2 لوگ اپنے مخبر پیدا کر لیے, اور 2 مخبر جو ہیں ان کو ہدایات وجے کمار
دو درمیان میں فارسٹ والے بھی تھے, دو مخبروں سے قریب کے تھے, دو فارسٹ والے بھی تھے جو انفارمیشن دیتے, کہا آگے سے لیفٹ کیا رائٹ کیا فلاں. وہ ایک نیٹ ورک بن گیا جو اسپیشل ٹاسک فورس اس سے ہر وقت ہر لمحے مخبری لیتے رہے اور مخبری لے کے کرتے تھے کہ ہم نے اب یہ کس طرح اس کو قابو کرنا ہے. ایک دن یہ طے ہو گیا کہ یہ علاج کروانے کی غرض سے فلاں ہاسپٹل جائے گا. یہ جو انہوں نے اس کو جھانسے میں لانے کے لیے نیٹ ورک تشکیل دیا, اس نیٹ ورک میں ایک بڑا رول ایک ایمبولینس کا تھا. اچھا, وہ ایمبولینس نیلی بتی جلا کے اور وہ پھرتی تھی کہ جناب یہ اور دوسرا ایمبولینس آ رہی ہے, اس کو یقین ہو جائے. اس کو یہ کہا گیا, اس کے مخبر کا نیٹ ورک تھا, اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو ہے نا رپن کو بتایا گیا کہ یہ ایمبولینس جو ہے نا یہ مریضوں کے لیے ہے, جو یہاں سے مریضوں کو لے کے جاتی ہے ہاسپٹل میں, پھر دکھا کے واپس لے جاتی ہے. اچھا. تو بڑا آسان ہے. یہ تیار ہو گیا اور یہ تیار ایسے ہوا, اس نے دو کام کیے. اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے فلاں وقت فلاں کر لو. انہوں نے یہ بتایا کہ 18 اکتوبر 2004 جو ہے اس دن آپ کو ہم ہاسپٹل لے جائیں گے اور پھر آرام سے علاج کرا کے واپس آئیں گے, آپ کی آنکھوں کا ٹھیک ہو گیا. تھا یہ ہوشیار, اس کو شک تو تھا کہ مخبری نہ ہو جائے. اس نے کہا جی کہ کوئی شخص باہر نہیں بتائے گا کہ میں فلاں تاریخ کو جا رہا ہوں. اوکے, سب سے حلف لے لیا, فرض کریں حلف لے لیا. دوسرا اس نے کیا کیا, اپنی مجرمانہ زندگی کی تاریخ میں پہلی بار, جو جنگل میں 30-40 سال رہا یہ, اس نے اپنی مونچھیں منڈوا دی. وہ جو بڑی خوخار اور خوفناک مونچھیں تھیں وہ کٹوا دی اور کلین شیو ہو گیا کہ پکڑا نہ جائے. لوگ پہچانتے تو اس کی شناخت تو مونچھ تھی, تو مونچھ جب کٹوا دی یہ ایمبولینس پہ بیٹھ گیا. سارا پلان تیار ہو گیا, ایمبولینس آئی, اس کو بٹھا لیا. 4 ساتھی اور تھے اور ایک ڈرائیور بھی اور ایک آگے والا اور شخص تھے. 2 مخبر بھی تھے اس کے جو ریاست کے مخبر تھے. اب اسے اسٹیٹ انفارمر سمجھو, وہ اسٹیٹ انفارمر تھے. یہ طے شدہ راستے میں جہاں سے ان سے گزرنا تھا انہوں نے گھات لگا لی. پولیس والوں نے وجے کمار کی وہ فورس جو اسپیشل ٹاسک فورس تھی اس نے راستے میں ناکہ لگایا اور وہ بھی جنگل کی اوٹ میں, پہاڑیوں کے پیچھے, جھاڑیوں کے پیچھے, کہیں بھی وہ بیٹھ کے گھات لگا کے کہ یہ جب آئے گا تو پھر ہم اس پہ حملہ آور ہوں گے. اب یہاں تھوڑا سا ابہام ہے, آپ ابہام سمجھ لیں, اس کو تنازع سمجھ لیں, اس کو متنازع کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمبولینس آئی اور وہ اس نے یہ طے کیا تھا کہ جب تم ہمارے قریب پہنچو گے تو پیچھے سے بتی بند لے کے آنا تاکہ پتہ نہ کسی کو چلے, ہمارے قریب آگے ایک دم لائٹ آن کر دینا. وہ جب قریب آئے ایک دم اس نے نیلی بتی آن کی تو پولیس والے وہ سمجھ کے انہوں نے پوزیشن لے لی اور یہ جب آئی تو آگے ان کے ٹرک کھڑا کر دیا. اچھا, ٹرک ایسے یوں بس آگے رکی ہے ایمبولینس, ٹرک آگے تھا کہ شاید راستہ بند ہے, یہ سمجھ کے جی یہ رکی آگے ایمبولینس رکی. رکتے ساتھ ہی فوراً جو ہے نا لیفٹ اور رائٹ بیٹھے ہوئے تھے, ڈرائیور رائٹ پہ تھا اور لیفٹ پہ وہ تھا اٹینڈنٹ, وہ دونوں اتر گئے. مخبر تھے وہ دونوں اتر گئے. یہ سمجھ گیا کہ میرا معاملہ خراب ہے, کہ میری مخبری ہوگی اور میرے قتل کا یہ بندوبست ہو گیا. ٹاسک فورس نے موقع دیا کہ گرفتاری دے دے. ٹاسک فورس کے بارے میں 2 چیزیں. ایک یہ کہا گیا کہ اس نے ہاتھ ہلا کر یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں. جب رک جو گئی گاڑی, ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ٹاسک فورس یہ کہتی ہے کہ ہم نے فائر کیا, اندر سے فائرنگ ہوئی, 3 لوگ اندر اور تھے, 4 تھے بلکہ, وہ تو بھاگ گئے, وہ تو ان کے ساتھی تھے نا, ان کو تو بچانا تھا. انہوں نے کہا جی کہ اور لوگ بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کہتے یہ ہیں کہ اس وقت 338 گولیاں چلائی گئیں ٹاسک فورس کی جانب سے, تقریباً 338 گولیاں انہوں نے فائر کیے اور یہ سارے کے سارے اندر ہی ڈھیر ہو گئے ایمبولینس کے اندر. ایک تو یہ موقف ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ پولیس نے اس کو زخمی حالت میں جا کے پکڑ لیا. 3-4 روز حراست میں رہنے کے بعد اس کو مارا گیا. ایک یہ موقف ہے. اب خوف وہی جو میں نے شروع میں بتا دیا کہ پولیس مقابلہ روایتی انداز کا تھا. وہ روایتی نہیں تھا کہ جی چھاتی چھڑانے آ گئے تھے, وہ نہیں تھا. کہ پولیس ناکہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, گھات لگائی, گھات ناکہ نہیں تھا, گھات تھی باقاعدہ, گھات لگا کے بیٹھے تھے. اور جب یہ آئے ایمبولینس میں تو فوراً جو ہے نا فائر کھول دیا گیا اور یہ مارا گیا. جو ابھی فائرنگ بھی ہوئی حفاظت خود اختیاری کے تحت کی جو بھی تھا پولیس نے اس کو مار دیا. لیکن دوسری بڑی جو ایویڈنس ملی ہے, جو عدالت میں اس کی جوڈیشل انکوائری کے دوران بات سامنے آئی, وہ یہ تھی کہ پولیس نے اسے زندہ نکالا ایمبولینس سے اور اس کے بعد 3 دن کی حراست کے بعد جو ہے اس کو مارا گیا. اچھا, ٹارچر کیا پولیس نے اسے؟ ٹارچر کیا. اس سے بہت جب خوفناک انکشاف ہونے لگے, بڑے بڑے راز افشا ہونے لگے, بڑے بڑے جو ملوث تھے اس کی سرپرستی میں, افسران, اہلکار, وزراء, سیاستدان, بیوروکریٹس, فارسٹ کے خاص کر ملازمین افسر, ان کے نام اگلنے لگا. یہ تب اس کو یہ پرمیشن دی گئی کہ اب اس کو فارغ کر دو. آخر 50 کروڑ روپے تو کہیں جانا تھا نا, جو 50 کروڑ روپے اس کا ہیڈ منی تھی, وہ تو زندہ ہو یا مردہ پکڑا جائے. لیکن کہتے یہ ہیں کہ پولیس نے بڑے بھیانک انداز میں اس کو مارا. اس کی لاش بھی اسی طریقے پہ جو ہے نا, اس طرح لاش جو ہے نا اس کی ٹکڑوں میں تو نہیں تھی, لیکن سربریدہ بھی نہیں تھی, لیکن اس کے جسم پہ گولیاں پیوست ہوئی تھیں باقاعدہ. کہتے ہیں کہ ایک آنکھ نہیں تھی اس کی, آنکھ سے ڈیمیج ہوئی, چہرہ بدل گیا, ناک کے اوپر گولیاں لگیں, دماغ میں, سر میں گولیاں. وہ کہتے یہ ہیں کہ لگتا یہ تھا
کہ اس کو پکڑنے کے بعد بھی گولیاں ماری گئیں. اس وقت یہ زندہ تھا یا مردہ یہ تو نہیں ابھی تنازع سامنے آیا ہے, لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو زندہ تھا, اس وقت سانسیں برقرار تھیں, اور کب تک 3-4 دن تک زندہ بھی رکھا گیا رہا, کیا ہوا. تو ساری باتیں سے انکشافات کے بعد اس کو ظاہر ثابت تو یہ ہو چکا تھا کہ ہے تو یہ شیطان. اس کے مرنے کے بعد جو اس کا پیسہ تھا وہ کدھر ہے, اس کے بچوں کو ملا؟ بٹ صاحب اس کا ذریعہ آمدن میں آپ کو بتا چکا ہوں. چندن کی سمگلنگ, سب سے مہنگی لکڑی اس کی سمگلنگ, ہاتھی کے دانت کی سمگلنگ, ہاتھی کے دانت سے جو مختلف اشیاء بنتی تھی ان کی سمگلنگ. اچھا, کہتے ہیں اس نے 2000 ہاتھی مارے تھے. 2021 ہاتھی جو اماؤنٹ اس کو ہاتھی دانتوں سے ملی, اور جن کے ہلاکت کے پورے ہر طرح کے ثبوت موجود ہیں, وہ 2021 ہاتھی اس نے مارے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 10,000 ٹن چندن کی لکڑی جو ہے اس کی سمگلنگ $2.5 کروڑ, سمگلنگ سے کمائی $2.5 کروڑ. اب ذرا شمار کریں اس کا کہ چندن کی لکڑی سے کمائے تھے اس نے, جو ریکارڈ پہ ہے, باقی تو بلوی والے چھوڑ دیں آپ, $2.5 کروڑ لکڑی کی سمگلنگ اور $30 لاکھ ہاتھیوں کے دانت سے. پیسہ گیا کدھر, کس کو ملا پھر پیسہ اس نے, کو بینک تو وہاں تھا نہیں, اس نے دبا دیا جنگل میں. اور اس کی ہلاکت کی اطلاع جب ملی ہے تو 3 بڑے کام ہوئے. نمبر 1, محکمہ جنگلات نے جشن فتح منایا. وہ جنگل جو سرکاری جنگل کہلایا جاتا تھا, بہت آمدن کا ذریعہ تھا, وہ نو گو ایریا رہا. کتنے سال؟ تقریباً 30 سال سے زائد نو گو ایریا. آپریشن ہوتے رہے لیکن فتح تو اس کی رہی نا ہمیشہ. کامیاب تو یہ ہوتا رہا, وہ تو پسپا ہوتے رہے. کبھی وہ سرنگ کے راستے میں مر جاتے, کبھی بسوں میں ہلاک ہو جاتے, کبھی قتل کر دی جاتے, کبھی سر ملتے ان کے, کبھی دھڑ ملتا. اس نے جو اپنا نیٹ ورک بنایا تھا اس کے ذریعے یہ دولت کو دفن کرتا تھا مختلف جگہوں پہ کھود کھود کے. سب سے پہلے جشن فتح منایا گیا سرکاری فارسٹ افسروں اور اہلکاروں کی جانب سے, پہلی بات. دوسری بات, ٹاسک فورس کے وجے کمار اور اس کے ساتھی وہاں آئے, انہوں نے ڈھول کی تھاپ پہ رقص کیا. جب وجے کمار کی فورس آئی تو انہوں نے رقص کیا ڈھول کی تھاپ پر, جشن منایا پورا انہوں نے بھی. جشن فتح تھا ان کا, یہ کامیابی تھی. پھر تیسرا کام یہ ہوا کہ وہاں ایک غدر مچ گیا, لوٹ مار کی ایک نئی کہانی سامنے آئی کہ لوگوں نے جنگل کھودنا شروع کر دیا. سینکڑوں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ پھاڑے کسی کئی جسے کہتے ہیں وہ لے کے اور وہاں آ گئے کہ وہ کھودتے رہے کہ کہاں دفن ہے. یہ وہ مخبر جو 4 پکے تھے فارسٹ کے 2 گارڈ اور 2 ایمبولینس چلا رہے تھے اس کے اقربا, ان چاروں نے یہ بتایا تھا کہ جو رقم آتی تھی وہ کچھ اپنی بہن کو, اپنی بیوی اور بچیوں کو دیتا تھا, اپنے چچا کے بچوں کی کفالت بھی کی اس نے, اپنے عزیز و قارب میں تقسیم کرتا تھا, اور وہ ڈھیروں جو بچتی تھی وہ خاموشی سے دفن کرتا تھا. تو لوگوں نے وہ مدفن جو تھے وہ نکالنے کے لیے مختلف جگہوں پہ کھدائی کی, اور پھر لوٹ مار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. اور وہاں انہوں نے بے تحاشا نقد رقوم, سونا, دانتوں سے بنی اشیاء اور مختلف چیزیں جو ہے نا وہ کی. لیکن ان سب میں سب سے بڑی چیز جو تھی نا وہ ایک خزانہ تھا چندن لکڑی کا. وہ جنگل کے علاوہ کئی مختلف گوڈاؤن سے برآمد ہوا, جو گودام اس نے مختلف علاقوں میں بنائے تھے اپنے گاؤں سے باہر. وہاں سے لکڑی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اربوں روپے کی لکڑی تھی, کروڑوں ڈالر نہیں, کروڑوں ڈالر کی لکڑی وہ بھی برآمد کی. وہ ساری کی ساری کر کے پولیس نے پھر یہ جان چھوٹ جانے پہ نا ساری عمر کے لیے انعاموں کرا. اچھا, پھر وہ جو 50 کروڑ روپیہ وہ وجے کمار کو ملا, وجے کمار کو ملا, اس کی فورس. اچھا, وجے کمار نے فورس کی ایک تقریب منعقد کی, اس میں تقسیم کیا وہ ساری فورس کو. جو اس کا نمبر 2 اور نمبر 3 تھے وہ مخبری کے نیٹ ورک کو دیکھتے تھے, ان کو کرایا. پھر جن لوگوں نے اس دور میں کوئی CCTV فوٹیج اس طرح کیمرے نہیں تھے نا, پھر جو فلمیں بنی تھی جو دیکھ رہے تھے وہ فلم میکر جو تھے ان میں تقسیم کیے. انعام کی رقوم ہر شخص تک پہنچی, اور ہر شخص نے یہ اظہار تشکر کیا کہ ہماری جان چھوٹ گئی ایک ہارڈنڈ کرمنل سے. انجام اس کا بھی وہی ہوا جو ہر ایک کا ہوتا ہے, لیکن اس کی زندگی اس اعتبار سے منفرد تھی کہ اس میں خواتین کا دخل نہیں تھا زیادہ. ایک اس نے پروٹیکشن دی, اپنی بیوی کو, بچی کو مار دیا, لیکن لکشمی کو پھر بہن کو پروٹیکشن دیتا رہا. ویسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کو تو مارا لیکن باقی خاندان کو بچا لیا. اس نے غریب گھر کا تھا نا, بہت غربت سے زندگی گزاری تھی. چرواہے کیا ہوتے ہیں, لیکن جب اس کے پاس دولت آ گئی تو اس نے اپنے خاندان کی ساری غربت کا دھونا دھو دیا. ان پہ جو خط غربت سے نیچے رہنے کی جو روایت چلی آ رہی تھی اس کو اس نے توڑا, اور پھر اس قدر نوازا, کہتے ہیں کہ صرف اپنے خاندان کو نہیں نوازا, اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی نوازا. اور وہاں جہاں یہ جنگل میں سرنگیں بچھاتا تھا وہاں اپنے گاؤں میں سڑکیں بھی بچھاتا تھا, ان کا جال بھی بچھاتا رہا ہے. تبھی اسے رابن ہوڈ کہتے ہیں, مسیحا کہتے تھے. مسیحا تھا اسی لیے, لیکن روئے زمین پر شیطان بھی اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس نے اپنی مجرمانہ زندگی میں جس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے, وہ بھارت کی مجرمانہ زندگی کا جو باب ہے نا
اس کی اتنی ہولناک اور بھیانک تاریخ ہے کہ روح انسانی کانپتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ویرپن ایک شیطان تھا یا ایک مسیحا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.